बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बैंक ऑफ इंग्लैंड के कागजी नोट इस्तेमाल करने की मुद्दत खत्म होने के करीब 30 सितंबर के बाद 20 और 50 पाउंड्स के नोट काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगे। बैंक गैर इस्तेमाल शुदा नोटों को पॉलीमर वर्जन से तब्दील करेगा। बरतानिया में महंगाई का ना खत्म होने वाला तूफान जारी। महंगाई की शरह में गुज़श्ता बरस की निस्बत 9.1% इजाफा हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक रवा बरस महंगाई में 11% तक इजाफे का इम्कान मौजूद है। यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान तकरीब का इनेकाद। डिप्टी हाई कमिश्नर फैसल अजीज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डिप्टी हाई कमिश्नर कहते हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम फंड रेजिंग के लिए हाईटी का एहतमाम। फंड रेजिंग शौकत खानम कैंसर अस्पताल की इमदाद के लिए की गई। तकरीब में शुरका को शौकत खानम अस्पताल को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया गया। जिनेवा प्रेस क्लब में तहरीके कश्मीर बरतानिया के सदर की कश्मीरी वफ्द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दौरान गुफ्तगू भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया। आलमी दुनिया फाशिस्ट मोदी के मजालिम को रोके। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की सियासी सरगर्मियां उरूज पर। मकामी होटल में तहरीक इंसाफ मेंबरशिप ड्राइव प्रोग्राम का इनेकाद। मिडलैंड्स भर से ओहदेदारान और कारकुनान की भरपूर शिरकत। और अफगानिस्तान में शदीद ज़लज़ले के झटके, 1000 से ज़ायद अमवात हो गईं। अफगान तालिबान का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान। पाकिस्तान ने मरीजों के इलाज के लिए बॉर्डर खोल दिए। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. Al Qayyum Foundation International आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रही। महंगाई का तनासब गुज़श्ता 40 बरस की निस्बत तेजी से बढ़ रहा है, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की रिपोर्ट के मुताबिक रवा बरस महंगाई में 11% तक इजाफा हो सकता है। ये रिपोर्ट देखते हैं। बरतानिया में महंगाई ने थमने से इनकार कर दिया और इसमें गुज़श्ता 40 बरस की निस्बत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और मई तक गुज़श्ता हफ्ते के बरस बनिस्बत महंगाई में 9.1% इजाफा हुआ, जिनकी बड़ी वजह एनर्जी और पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई में हालिया इजाफे की वजह में ब्रेड, सीरियल और मीट की कीमतों का बढ़ना है। रोजमर्रा की जिंदगी के अखराजात में इजाफे के बायस वर्कर्स ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा
مطالبہ کیا ہے، تاہم حکومت کو خدشہ ہے کہ آجروں کی طرف سے تنخواہوں میں اضافے کے بعد 1970 والی وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جب تنخواہوں میں اضافے کے باوجود قیمتیں بھی بدستور بڑھی تھی۔ اس وقت مہنگائی کی شرح 1982 کی طرح ہے، تاہم بینک آف انگلینڈ نے انتباہ جاری کیا ہوا ہے کہ رواں برس مہنگائی میں 11% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک سروے رپورٹ جس میں 4000 افراد نے حصہ لیا میں سے 82% کا کہنا تھا کہ تنخواہوں میں مہنگائی کی شرح سے اضافہ ہونا چاہیے۔ گھریلو صارفین اس وقت شدید مالی دباؤ کا شکار ہیں کیونکہ اپریل میں انرجی بلز میں سالانہ یکمشت 700 پاؤنڈ کا اضافہ ہوا، جس کے بعد جون میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایک اوس کالر کی ٹینکی کو بھرنے میں 100 پاؤنڈ سے زیادہ کی رقم خرچ ہو رہی ہے۔ منگل کو ملک بھر میں ریلوے کا نظام بھی دھرم برہم رہا کیونکہ ریلوے ورکرز نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتالوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس میں RTMU نیٹ کے 49,000 ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ یونین کے جنرل سیکرٹری جان رچرڈ کا کہنا تھا کہ لگتا ہے وزراء کسی اور سیارے میں رہ رہے ہیں کیونکہ انہیں حالات کا احساس ہی نہیں اور وہ تنخواہوں میں اضافے کی بات بھی نہیں کر رہے، جبکہ ڈپٹی وزیر اعظم ڈومینک ریب کا کہنا تھا کہ تنخواہوں میں اضافے کے مطالبات کو روکنا ہوگا کیونکہ اس سے مسائل مزید بڑھیں گے اور مہنگائی زیادہ دیر تک برقرار رہے گی جس سے غریب افراد زیادہ متاثر ہوں گے۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں 20 اور 50 پاؤنڈ کے کرنسی نوٹ کو استعمال کرنے کے لیے محض 95 دن باقی رہ گئے۔ بینک آف انگلینڈ کی رپورٹ کے مطابق ان نوٹ کو استعمال کرنے کی آخری تاریخ 30 سپٹمبر ہے، جبکہ بینک کی جانب سے انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ کرنسی نوٹ موجود ہیں وہ انہیں استعمال کریں یا قریبی بینک یا پوسٹ آفس میں جمع کروا دیں۔ رپورٹ کریں گے علی رضا۔ رپورٹس کے مطابق لوگوں کے پاس بینک آف انگلینڈ کے 20 اور 50 پاؤنڈ کے کاغذی نوٹ استعمال کرنے کے لیے صرف 95 دن باقی ہیں۔ 30 ستمبر آخری دن ہے جب تک بینک کے کاغذی 20 اور 50 پاؤنڈ کے نوٹوں کو قانونی ٹینڈر کی حیثیت حاصل رہے گی۔ بینک ہر اس شخص کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے جس کے پاس اب بھی یہ نوٹ موجود ہیں اور وہ انہیں استعمال کریں یا ستمبر کے اختتام سے پہلے اپنے بینک یا پوسٹ آفس میں جمع کروا دیں۔ زیر گردش کاغذی بینک کے نوٹوں کی اکثریت کو نئے پولیمر ورژن کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ماہر اقتصادیات ایڈم سمتھ کے مطابق اب بھی 6 بلین پاؤنڈز مالیت کے کاغذی 20 پاؤنڈز کے نوٹس موجود ہیں۔ یہ 300 ملین سے زیادہ انفرادی 20 پاؤنڈز کے بینک نوٹ اور 160 ملین مالیت کے کاغذی 50 پاؤنڈز کے بینک نوٹ ہیں۔ یہ ایک سال ہے جب بینک نے پہلی بار پولیمر 50 پاؤنڈز کا بینک نوٹ جاری کیا، جس کی تیاری میں بیلچلے پارک، کووڈ بریکر اور سائنسدان ایلن ٹورنگ شامل ہیں۔ ٹورنگ نے 50 پاؤنڈز کے پولیمر نوٹوں کی بینک کے خاندان کو مکمل کیا اور اس کے تمام مالیت 5، 10، 20 اور 50 اب پولیمر پر پرنٹ کیے گئے ہیں۔ جی اور آپ کو بتائیں کہ یونائٹڈ پشتون سوسائٹی برطانیہ کی جانب سے استحکام پاکستان کے نام سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں لندن بھر سے سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں سمیت پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور وطن عزیز کی سالمیت کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی، جبکہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اداروں کے خلاف سازش کی بھرپور مذمت کی اور بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف بھرپور مذمت کی۔ لندن سے رپورٹ کریں گے وسیم کاظمی۔ مغربی لندن کے مقامی ہوٹل میں یونائٹڈ پشتون سوسائٹی برطانیہ کے زیر اہتمام ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کو استحکام پاکستان کا نام دیا گیا، جس میں لندن اور گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن سے ڈپٹی ہائی کمشنر فیصل عزیز اور ان کے دیگر عملے نے خصوصی شرکت کی اور حکومت پاکستان کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ وطن عزیز کی خاطر مال اور جان کے ساتھ تیار رہتے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا گو ہیں۔ تقریب میں افواج پاکستان سمیت دیگر اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی پرزور مذمتی بیان دیتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت اور سیاسی اور سماجی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ یکجہتی کو شیوا بنایا جائے۔ تمام تر اختلافات کے باوجود ہماری شناخت پاکستانی ہے اور رہے گی۔ تقریب میں بھارتی حکومت کی جانب سے اسلام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی اور گستاخی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور عالمی سطح پر ایسی دہشت گردی کے خلاف مہم کا مطالبہ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے ساتھی صفدر باچا صاحب، یونائٹڈ پشتون سوسائٹی کے صدر، جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا، اور ہمارے دیگر ساتھی نعیم عباسی صاحب یہاں موجود ہیں اور بہت سارے ساتھی ہیں۔ دیکھیے ملک میں ایک یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کا اعادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو بھی ڈفرینسز ہو انٹرنل، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر آل پاکستانیز، اور بیرون ملک میں ہم پاکستانیوں کو متحد ہو کے ایک پرچم کے نیچے ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں۔
آج جو پاک فوج کے والے سے ایونٹ ہو رہا ہے بہت اچھا ہے، کیونکہ پاک فوج ہمارے پاکستان کی ضامن ہے، اور پاک فوج یہ ہے جو ہمارے لیے قربانیاں دے رہی ہیں. یہ ہمارے وہ ہیرو ہیں جب ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں گھروں میں اور یہ بارڈر پہ کھڑے ہو کر ہمارے لیے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے لیے لڑتے ہیں. جدید اسلحے سے لیس ہماری مسلح فوج اس ہر طرح کی دشمن کی خطا کو وار کرنے کے لیے ہر امتن ہمارے سامنے کڑی ہوئی ہے. فوج کو کبھی کی قربانی کو درگریز نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ اب کڑی ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج اوورسیز پاکستانی کے لیے اپنے حق کے لیے گھبرانا نہیں چاہیے. پاکستان ہے تو ہم بھی ہے، ہماری بقا بھی ہے، ہماری پہچان بھی ہے. اور مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جب فرسٹ ٹائم ایڈورڈس کالج آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہندو اور مسلمان اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہندو ایک الگ مذہب رکھتے ہیں، ہم ایک الگ مذہب رکھتے ہیں. ہمارا ثقافت، ہمارا رہنا سہنا، سب کچھ کھانا پینا ان سے بالکل، اس لیے ہمارا ایک ڈفرینٹ مذہب ہونا چاہیے. اور آج کل کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے بہت سی قربانیاں دی. اگر وہ پولیس ہے، اگر وہ آرمی ہے، تو میرے خیال میں اگر ہم ہیں تو ان کی وجہ سے. یونائٹڈ پشتون سوسائٹی کے زیر اہتمام استحکام پاکستان کے عنوان سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. بیسیکلی اس تقریب کا مقصد جو 5th جنریشن وار اور پاکستانی اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو رد کرنے کے لیے ہماری برٹش کمیونٹی کو اور نئی نسل کو اویئرنیس دینے کے لیے ان پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اور پاکستان کی سالمیت کی ضمانت افواج پاکستان ہیں. آج کے پروگرام کا جو نام ہے وہ استحکام پاکستان ہے، اور جب استحکام پاکستان کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس میں جو ادارہ آتا ہے جو پاکستان کا محافظ ہے وہ افواج پاکستان ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کو خاص طور پہ جب بھی وہ کوئی پالیسی بنائیں یا بات کریں یا دوسروں کو کچھ بتائیں تو وہ یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ افواج پاکستان کے ساتھ پاکستان کا جو استحکام ہے وہ لازم و ملزوم ہے. افواج پاکستان ہمارے ملک کے دفاع کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر افواج پاکستان اپنی جو منصبی ذمہ داریاں وہ ادا کر رہی ہیں، وہاں پر جتنے بھی ادارے ہیں انہیں اپنی اپنی حدود میں رہ کر ملک کے اندر مزید استحکام کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرنی چاہیے. پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اور پاکستان کی تعمیر کے لیے پاکستان کی سارے ادارے جو ہے نا مستحکم ہونا چاہیے. ہم اداروں کے ساتھ ہیں اور پاکستان مستحکم تب ہوگا جب ہمارے ادارے مستحکم ہوں گے. یونائٹڈ پشتون کی سرزمین پہ پشتونوں کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے ہم پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ ہیں، اور اسپیشلی پاکستانی فورسز کے اور فوج کی قربانیوں کے ان کی جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، اور ہر مشکل میں پاکستانی فوج نے اسپیشلی فاٹا میں اور سوات میں آئی ڈی پیز کی جتنی مدد کی ہے پچھلے 40 سال میں کسی نے بھی نہیں کی ہے، اور ہم اس کو سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تقریب میں ہائی کمیشن سے ڈپٹی ہائی کمشنر فیصل عزیز، کونسلر اسد رشید، گلان امامہ، عرفان طارق، فیصل محمد، صدر پشتون سوسائٹی صفدر شاہ، ریاض محمد، سراج افریدی، نعیم عباسی نقشبندی، کونسلر کیسر چودھری، کونسلر اصغر شاہ، پروفیسر مسعود ہزاروی، اسلم ڈوگر، منصور قیانی، کونسلر منیر احمد، کونسلر شہباز چیمہ، کونسلر سمیرہ خورشید، کونسلر طارق اور دیگر اہم شخصیات پاکستان کے اداروں کے خلاف جاری سازشوں اور سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ہمارے ادارے پاکستان کی سالمیت کی ضمانت ہیں. افواج پاکستان دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے. اس موقع پر شرکاء پاکستان میں سیاسی اور سماجی استحکام کے لیے روایتی طور پر ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور افواج پاکستان سمیت تمام اداروں کو یکجہتی سے مضبوط رکھنے کا عزم کیا. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ود اس. UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں. ایک مکمل گھر کی ضرورت. UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX. فون نمبر 0121 448 1530. پیٹر برا میں گلیڈکا کی کمیونٹی خدمات کے 50 سال مکمل ہونے پر رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی، جس میں ممبر آف پارلیمنٹ، مقامی کونسلرز، کاروباری اور سماجی شخصیات سمیت کمیونٹی ممبران نے خصوصی شرکت کی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا، جبکہ اعلیٰ کارکردگی کے حامل رضاکاران کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. جبکہ تقریب کے آخر میں تنظیم کی 50ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا.
रिपोर्ट करेंगे तनवीर बुखारी। ग्लैडका की खिदमात के 50 साल मुकम्मल होने का जश्न जोशो जज्बा के साथ मनाया गया, जबकि इस दौरान मलिका बरतानिया की प्लैटिनम जुबली भी मनाई गई। डायरेक्टर मोहम्मद अयूब चौधरी, चेयरपर्सन यास्मीन इलाही, मेयर ग्लैडस्टोन सीईओ, मेयर एंड मेयर्स, काउंसलर शबीना कयूम, वाइस लॉर्ड लेफ्टिनेंट ऑफ कैम्ब्रिज डॉक्टर नवाज खान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पॉल ब्रेस्टो, काउंसलर्स और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए मुंतजिमीन को कामयाबी के झंडे गाड़ने पर मुबारकबाद दी और आइंदा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कम्युनिटी रहनुमाओं ने कहा कि हम ग्लैडका की कामयाबी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 5 दिहाइयों से कम्युनिटी की बिला तहसीस खिदमत करने पर उन्हें खराजे तहसीन पेश करते हैं। इस मौके पर डायरेक्टर मोहम्मद अयूब चौधरी और चेयरपर्सन यास्मीन इलाही ने तंजीम की 50 साल कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान फलाही तंजीम के रजाकारों ने अपनी जान हथेली पर रखकर NHS और दीगर कम्युनिटी को फ्री फ्रेश फूड्स और जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें उनकी दहलीज पर पहुंचाई। ग्लैडका तंजीम किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि तमाम कम्युनिटी को मुख्तलिफ जुबानों पर इमिग्रेशन से लेकर घरेलू तशद्दुद जैसी ज़हनी तनाव का शिकार खवातीन की दादरसी के लिए हमा वक्त मदद करती रहती है। कम्युनिटी में रजाकाराना तौर पर आला खिदमात करने के सिले में शील्ड्स और दीगर तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आखिर में रिवायती ढोल और तालियों की गूंज में 50 साल मुकम्मल होने पर कम्युनिटी ने मिलकर केक काटा और मजीद कामयाबी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए शुरका ने कहा कि इंसानियत की खिदमत से सरशार फलाही तंजीम की आगाही के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत जरूरी हैं ताकि जरूरतमंद इससे रसाई हासिल करके मुस्तफीद हो सकें। आज की तकरीबात के मौके के ऊपर हम ग्लैडका को भरपूर मुबारकबादी पेश करना चाहेंगे। बहुत प्रिविलेज हुआ है यहाँ पे एक मेयरस होने की हैसियत से कि यहाँ के फंक्शन का हिस्सा में हमने लिया है और 50 इयर्स की इनकी जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। हमारी कम्युनिटी का मैं काम कर रही हूँ और मैं इस कंट्री में 1975 में आई थी, तो मेरे अब्बू यहाँ के ट्रेजरर होते थे उस वक़्त। सो आई grown up with Gladka. So I was only about 12 when I came to England, and Gladka was only a very small association. So I've lived 50 years. Well, Gladka का जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है, क्योंकि ग्लैडका ने जो है तो तमाम कम्युनिटीज़ जो कि पीटरबरो की हैं उनकी बहुत खिदमत की है और मैं जो है तो उसका जो मुस्तकबिल है बहुत रोशन देखता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज ग्लैडका अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है और शुरू के आगाज़ से 1972 के शुरू से ग्लैडका ने कम्युनिटी की खिदमत की है और आज ग्लैडका एक वन स्टॉप शॉप बन गया है कम्युनिटीज़ के लिए। Obviously we've celebrated 50 years today. We might be a small organisation, but we have quite a long reach and we've been doing really important work in the community. So it might just be 50 years now. Inshallah it'll be 50 years more. जितनी कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो तकरीबन 50 से ओवर डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनको इकट्ठा करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना, उनके लिए जो जो उनकी रिक्वायरमेंट ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात को पूरा करना, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, ये जो काम है ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। Mark and commemorate this occasion of Gladka hitting their 50 years milestone, which indeed is a huge achievement in itself. Now I'm not old enough to remember when Gladka was formed, but Gladka has certainly been a part of my life growing up. I have family that have moved over from abroad and learning the basic English language so they can live a dignified life in this country, and that is something that Gladka has helped, not just my family but many families, hundreds and thousands across the city. Today was all about celebrating 50 years of this tremendous organisation, Gladka. I said thank you to the people who run this wonderful organisation. Thank you for being there to support my work as a local member of staff, member of parliament. Thank you for being there to support the community of Peterborough. Thank you for being there to educate the community of Peterborough, and thank you for being there and changing lives. शुरका का कहना था कि ग्लैडका ने 50 सालों में पीटरबरा में फलाही काम करने वाली तंजीमों की मदद करके मल्टी कल्चरल फैमिलीज को एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रखने में अहम किरदार अदा किया है, जिस पर हम इसके मुंतज़मीन के शुक्रगुजार हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा तनवीर बुखारी, CNN न्यूज़ पीटरबरा। बर्मिंघम के मकामी होटल में पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शौकत खानम कैंसर अस्पताल को सपोर्ट करने के लिए हाईटी का एहतमाम किया गया। इसमें ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की और इंसानियत खिदमत के जज्बे से सरशार होकर दिल खोल कर अतियात दिए, जबकि शुरका को कोविड-19 के बाद शौकत खानम अस्पताल को दरपेश मसाइल से आगाही दी गई। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगी हदीका शाहीन।
برطانیہ اور پاکستان میں فلاحی کام کرنے والی تنظیم پاک یو کے فیوژن سوسائٹی کے زیر اہتمام شوکت خانم ہسپتال کو سپورٹ کرنے کی غرض سے ہائٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں برمنگھم اور گرد و نواح کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے خواتین اور حضرات نے بھرپور شرکت کی، جس میں خواتین نے مختلف چٹ پٹے لذیذ کھانوں کے اسٹالز لگا رکھے تھے اور شرکاء کھانوں سے خوب لطف اندوز ہوتے اور خوشگپیوں میں مصروف دکھائی دیتے رہے۔ اس موقع پر شرکاء کو کووڈ کے بعد شوکت خانم کینسر ہسپتال کو پیش آنے والے چیلنجز سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر پاک یو کے فیوژن سوسائٹی کی چیئرپرسن روبینہ خان، کینٹ ممبر کونسلر مریم خان اور دیگر نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کینسر مہنگا ترین علاج ہے اور پاکستان میں شوکت خانم فری علاج کر رہا ہے، جس کی سپورٹ کے لیے آج ہم نے پروگرام رکھا تاکہ لوگوں کو کینسر ہسپتال کے فلاحی کاموں سے آگاہی بھی دی جا سکے اور مخیر حضرات کی شمولیت کو بھی یقینی بنا سکے۔ High-tea event organised by PAK UK Fusion Society in aid of Shaukat Khanum Hospital. I know that this organisation has supported the Imran Khan Cancer Appeal on many occasions previously, and this is the first time that they've organised an event like this, giving an opportunity for women from Birmingham, from all areas of Birmingham, to come together and donate some money for a really good cause. مارچ میں بھی شوکت خانم کی فنڈ ریزر کی تھی، لیکن اصل میں ہم لوگوں کا پلان یہ تھا کہ ہم لوگ کافی مارننگ کریں گے، کیونکہ یہ لوگ جس طرح میکملن کی کافی مارننگ ہوتی ہے اسی طرح یہ لوگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم لوگوں نے آج یہ یہاں پہ فرسٹ ٹائم سٹارٹ کیا ہے اور بہت اچھا رسپانس ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پورے برمنگھم سے اور اطراف سے لوگوں کو بلایا ہوا ہے ان ایڈ آف عمران خان کینسر اپیل۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر UK میں ہمارے پاس NHS ہے جہاں پر کینسر کے پیشنٹس کا علاج مفت ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں کئی ایسے افراد ہیں جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں اور انہیں یہ کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی۔ یہاں شوکت خانم کی کافی مارننگ میں آئی ہوئی ہوں، بہت اچھا رسپانس ہے، بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ پاک فیوژن والوں نے بہت اچھا یہ ارینج کیا ہے اور یہ کووڈ کے بعد جو بہت ساری پرابلمز آئی ہیں پاکستان میں، ورلڈ وائڈ پرابلمز آئی ہیں، تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے کہ ہم ان کو عمران خان کی شوکت خانم کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا فرسٹ ایونٹ ہے ٹو فنڈ ریز۔ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے ایوری ایئر کوشش کریں گے کہ اس طرح کی کافی مارننگ، کافی آفٹرنون جو ہے ہائی ٹیز کرتے رہیں۔ The afternoon we all celebrated together and raised some funds for the charity. And we're hoping that this will help to support people with cancer. آج بڑا اچھا لگا دیکھ کے لوگ ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ کینسر کو سپورٹ کرنے آئے ہیں، ہمارے ملک کو سپورٹ کرنے آئے ہیں۔ شرکاء نے اس پروگرام میں فلاحی کام میں دل کھول کر عطیات دیے اور عہد کیا کہ وہ آئندہ بھی اس طرح کے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں گے۔ حدیقہ شاہین، CNI نیوز، برمنگھم۔ جنیوا پریس کلب میں تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی نے کشمیری وفد کے ہمراہ پریس کانفرنس منعقد کی، جس میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے ذریعے انسانی حقوق کی پامالی کو اجاگر کیا گیا اور اقوام عالم سے مطالبہ کیا گیا کہ فاشسٹ مودی کو کشمیریوں پر ظلم کرنے سے روکیں اور غیر قانونی طور پر گرفتار کشمیری رہنماؤں کی رہائی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ جنیوا سے رپورٹ کریں گے سید عابد کاظمی۔ پریس کلب جنیوا میں پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں کشمیر وفد جنیوا کے انچارج الطاف حسین وانی، تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی اور دیگر حریت قائدین سید فیض نقشبندی، شمیم شاد اور سردار امجد یوسف نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے اور جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ عالمی دنیا فاشسٹ مودی کے ہاتھ روکے، اقوام متحدہ ہزاروں غیر قانونی گرفتار کشمیریوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے۔ As far as Kashmiri diaspora is concerned, you asked about the activities of Kashmiri diasporas. We have held more than 15 demonstrations across the Europe in last few weeks. Release Yasin Malak, release Masarrat Alam, release Naeem Khan, Asya Andrabi Sahiba, release Dr. Qasim Faktu, Shabir Shah. We mentioned all those political prisoners and all those youth who are illegally detained in different jails of India. Discussed about the gross human rights violations in occupied Jammu and Kashmir, the Indian plan to change the demographics of Indian occupied Jammu and Kashmir, and also the concorded cases against political leaders framed by the Indian courts in order to
put them behind bars and make the Kashmiri nation leaderless. But nevertheless, the movement will continue, and we urge the media fraternity in Geneva and also across the globe to expose the Indian brutal actions and the way India is taking the huge under the terrorism laws. They are misusing the international terrorism laws, and they have framed them their own ways in order to suppress the people's movement. All parties of AJK and the APHC AJK chapter, we jointly are making a strategy, and hopefully, I think in coming months there will be big demonstrations within AJK, near line of control, and also in the different capitals where the Kashmiri leadership and the diaspora will jointly have demonstrations outside the international authorities' offices and also outside the Indian High Commissions wherever they are. कश्मीरी कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिनेवा के सहाफ़ियों से अपील की कि वो अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी तक हमारी आवाज़ पहुँचाने में हमारी मदद करें। आबिद काज़मी, CNN न्यूज़, जिनेवा। और बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। हलाल हेवन बुचर्स, जहां आपको मिले 100% महफूज और हलाल गोश्त, HMC सर्टिफाइड। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। हलाल हेवन बुचर्स में हर किस्म का ताज़ा गोश्त रोजाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाता है, अब ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के साथ। ऑर्डर्स के लिए अभी राब्ता करें 0121 220 3909 930 स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम, B11 4BT। हलाल हेवन बुचर्स, बर्मिंघम्स फर्स्ट चॉइस। और आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी हॉल में तहरीक इंसाफ वेस्ट मिडलैंड्स के ज़ेर तमाम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मेंबरशिप ड्राइव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत करके इमरान खान का साथ देने और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर किस्म का साथ देने का अज़म किया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद उज़ैर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट मिडलैंड्स के रहनुमा ख्वाजा इनामुल हक नोमी की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैंपेन की गर्ज से मेंबरशिप ड्राइव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मिडलैंड्स भर से खवातीन व हजरात कारकुनान समेत मकामी बिजनेस कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए PTI के सीनियर रहनुमाओं इनामुल हक नामी, जाहिद परवेज, हाजी मोहम्मद अकरम गिल, आसिया हुसैन, अब्दुल मोईद, हाजी सादिक, आफ्ताब हमीद और दीगर ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से दो चार है और इस वक्त पाकिस्तान को हकीकी मानों में निडर और बेबाक लीडर की जरूरत है, और वो एक ही मर्द मोमिन इमरान खान है जो पाकिस्तान को दलदल से निकालकर ताकतवर मुल्कों की आंखों में आंखें डाल सकता है। मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म किया, हम ये हक वापस दिलाने तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इंट्रा इलेक्शन में पार्टी की मेंबरशिप से लेकर पार्टी और इमरान खान के हाथों को मजबूत करना पाकिस्तान को मजबूत करना है। PTI वाहिद पार्टी है जिसमें जमहूरियत की पासदारी करते हुए बाकायदा तौर पर पार्टी में इलेक्शन होते हैं और बगैर किसी की सिफारिश के कोई भी मेंबर ओहदे के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए शुरका ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का नाम है और पार्टी की मजबूती पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए लाज़िम मलजूम है। तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ कारकुनान का बर्मिंघम में एक इजलास मुनक़द किया गया। इजलास का मकसद पार्टी की मेंबरशिप जो कैंपेन है उसको लॉन्च करना था और दूसरा जो ओवरसीज़ का वोटिंग का हक ख़त्म किया गया है। तो आज हम सब ने ये अज़म किया है कि उसका बदला हम यहाँ से बैठकर भी लेंगे और तमाम देखने और सुनने वालों से हमारी ये रिक्वेस्ट है, जो भी इमरान खान के काज के साथ, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के काज के साथ दिलचस्पी रखते हैं वो पार्टी की मेंबरशिप लें। प्रोग्राम का मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन यूके के अंदर होने जा रहे हैं, जिसके सिलसिले में मेंबरशिप कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि www.insaf.pk पर जाके अपनी मेंबरशिप करें। आज बर्मिंघम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप का बाकायदा आगाज़ किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो मेंबर्स के ज़रिए अपने फंड्स इकट्ठे करती है और जिससे पूरा पार्टी का निज़ाम जो है वो रन होता है। और यहाँ पर बर्मिंघम के अंदर आने वाले तमाम शुरका ने यही कहा कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। I'd like to request everyone, all the overseas Pakistanis all around the world, please to join PTI officially. Go online and you'll find a link there on a Google to join PTI officially, because at this moment Pakistan needs overseas Pakistani support and Imran Khan needs overseas Pakistani support. आज का जो प्रोग्राम था PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से था
وہ سب لوگوں کو جو پرانے ممبر تھے اور جو نئے تھے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ پی ٹی آئی کو مضبوط کریں اور اپنے ممبرشپ بنیں. جتنے زیادہ ممبر ہوں گے اتنی جماعت کی سپورٹ ہوگی. پی ٹی آئی واحد پاکستان کی جماعت ہے جس میں ایک جمہوریت ہے. جب تک جماعت میں جمہوریت نہیں ہوگی اور پاکستان میں بھی اصل جمہوریت نہیں آ سکے گی. اوورسیز کے اگر آپ کو ووٹ نہیں چاہیے، اگر آپ ان کو رائٹ نہیں دیں گے کہ وہ آپ کے لیے ووٹ کریں، تو خدارہ ان کے نوٹوں پہ بھی نظر نہ رکھیں. ہم نوٹ بھی اسی جماعت کو دیں گے، اسی پارٹی کو دیں گے، بے شک پاکستان کے لیے دیں گے جو ہمیں ووٹ کا حق بھی دے گا. اس وقت پاکستان میں ایک ہی جمہوری پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف، اور اس کو اگر مزید بہتر بنانا ہے تو ہم نے اوورسیز کشمیریوں اور پاکستانیوں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم اس کے ممبر بن کر اپنی قیادت خود چوز کریں گے. شرکاء کا کہنا تھا کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بطور اوورسیز پاکستانی زیادہ سے زیادہ پارٹی میں ممبرشپ بڑھا کر عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ وہ مافیا کے ساتھ باوقار طریقے سے مقابلہ کر کے ملک کو بہتری کی طرف گامزن کر سکیں. محمد عزیر، CNN نیوز، برمنگھم. لوٹن کے مقامی کمیونٹی ہال میں مظفر آبادیان کی طرف سے تیسرا سالانہ فیملی گیٹ ٹوگیدر پروگرام منعقد ہوا، جس میں برطانیہ کے طول و عرض میں بسنے والے مظفر آباد کے باسیوں نے شرکت کی اور بچوں کے اجتماعی سالگرہ کے ساتھ ثقافتی فن موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہے. رپورٹ کریں گے چوہدری نثار گلشن. آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد کی ایک بڑی کمیونٹی برطانیہ میں مقیم ہے. اپنی کمیونٹی کو متحد رکھنے، میل ملاپ اور محبتوں کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے انہوں نے برٹش مظفر آبادیان کے نام سے ایک تنظیم بنا رکھی ہے جو گاہے بگاہے فیملی گیٹ ٹوگیدر کے پروگرام منعقد کرتی ہیں. لوٹن کے ڈالو کمیونٹی ہال میں بھی اسی طرح کے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں بچوں، بڑوں اور خواتین نے شرکت کی. بچوں کی تفریح کے لیے مختلف طرح کے انتظام کیے گئے تھے، مختلف اشیاء کے سٹال بھی لگائے گئے اور رنگا رنگ کھانوں کا اہتمام بھی کیا گیا. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. منیب صحاف نے تلاوت قرآن پاک کی. پروگرام میں آزاد کشمیر کے مشہور ثقافتی گلوکار لالا قدیر نے آزاد کشمیر کی مقامی زبان میں میری نغمے اور لوک گیت گا کر محفل میں سما باندھ دیا. لوگ طبلے کی تھاپ پر محو رقص رہے. شرکا کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام کا مقصد اپنی کمیونٹی کو اکٹھا رکھنا اور نئی نسل میں راہ و رسم بڑھانا ہے. میں محلہ امام بارگاہ مظفر آباد سے میرا تعلق ہے اور ہم UK میں پچھلے 10 سالوں سے ہیں. یہاں پر ایسے ایونٹس بہت کم ہوتے ہیں کہ جب ہم آپس میں مل بیٹھ سکیں. اس وقت سٹریس کا ایک ٹائم گزرا ہے کووڈ کا، اس کے بعد سے ہماری کمیونٹی کی کوئی گیٹ ٹوگیدر نہیں تھا. یہ ہمارا 3rd اینول گیٹ ٹوگیدر ہے جس میں چنار ایڈ UK جس نے ابھی تک 1.25 کروڑ روپے کی چیریٹی کی ہے اس کا ہم آڈٹ ٹریل بھی دیں گے. اس کے علاوہ باقی یہاں پہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے آل UK سے، انگلینڈ سے، کہ لوگ آئیں اور آپس میں فیملیز ایک دوسرے سے ملیں. ہماری جو مظفر آباد کی کمیونٹی ہے آل اوور دا UK سب جہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور بچے بھی آئے ہوئے ہیں کیونکہ سب جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے گھروں میں بند رہے ہیں بہت عرصہ اور ویسے بھی یہاں کی لائف بہت زیادہ بیزی ہے تو اس لیے جو ہے نا جب یہ سب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو سب بچے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں. یہ آج کا جو ایونٹ ہے یہ پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ 3 ٹائمز جو سیلیبریٹ کیا ہے بٹ بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہو گیا تھا کووڈ کی وجہ سے. تو الحمدللہ جو ہے ہم نے اس کو دوبارہ سے آرگنائز کیا ہے. مظفر آباد کے لوگ جو ہیں اسپیشلی UK میں بہت زیادہ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ہیں تو اٹ ول بی ویری ہارڈ آل دا ٹائم کہ وہ جو ہیں وہ اکٹھے مل سکیں. اس طرح کے پروگرامز بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم لوگ سارے ایک دن اکٹھے ہو جاتے ہیں. اپنے جو جتنے بھی گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں لائک برتھ ڈیز ہوتی ہیں، اینیورسریز ہوتی ہیں، وہ سب ہم ایک دن مل کے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. جیسے آج کے دن بھی انشاءاللہ 8-10 بچوں کی برتھ ڈیز ہیں، کچھ فیملیز کی اینیورسریز ہیں، وہ بھی سیلیبریٹ کریں گے، کیک کاٹیں گے، ان کو سارے وش کریں گے تو ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر کا سما مل جاتا ہے جس میں بچے بھی انجوائے کرتے ہیں، بڑے بھی مل بیٹھتے ہیں. مین مقصد یہ ہے کہ گیٹ ٹوگیدر ہو جائے. ہم سارے مظفر آباد سے ہیں، لائف بہت بزی ہے تو آپ ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایسے پروگرام اگر سال میں ایک بار بھی ہو جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے چیریٹی کا جو پروگرام شروع کیا ہے اس کے ساتھ جو کام کرتے رہیں
اس کی تفصیل بھی سب لوگوں کو عوام کو بتائی جائے کہ کیا کیا کام کیا اور آگے کیا پلان ہے. سب سے پہلے اویئرنیس ہم لوگوں کا آپس میں میل جول ہے، اور ہم لوگ تو چلیں کافی عرصے سے یہاں پہ سیٹلڈ ہیں، لیکن ایک کمیونٹی کا گیپ ہے جو ہمارے بچے اس چیز کو زیادہ فیل کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ فوکس ہمارا اگر فیملیز، خاص طور پہ خواتین اور بچوں کے ساتھ ان کا گیٹ ٹوگیدر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمارے سارے جو لوگ ہیں یہ مظفر آباد سے ہیں، تو یہ ہم نے کافی عرصے سے یہ کاوش شروع کی ہوئی تھی کہ ہم اپنے مظفر آباد کے لوگوں کو اکٹھا کریں اور ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ سب کو اکٹھا کیا ہے، اور الحمدللہ ہم تقریباً 150 سے 200 فیملیز جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں. چھوٹا سا اسٹال لگایا ہے باڈی شاپ کا، اور یہاں پہ کشمیری کپڑوں کا بھی اسٹال ہے، تو ہم اپنی ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ فیملیز مظفر آباد آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں وہ یہاں پہ آئیں، ایک دوسرے سے ملیں، جو یہاں پہ بچے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملیں، انجوائے کریں اپنی لائف کو، جو گھر سے دور، اپنے وطن سے دور یہاں پہ جو ہے اس ماحول کو انجوائے کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ سکیں. It's really fun and like you can jump on trampolines, like everyone enjoying it. I think people should do this more often and stuff. It's more better. We are here to celebrate the Muzaffarabad community and I'm having fun. We have a stall over here. جی آج جناب بڑا خوبصورت پروگرام ہے. اتنے سارے کشمیر نے رنگ اتنے موجود ان سارے اتنے آئے ہوئے نسل نے وادی نیلم تو مظفر آباد تو میرپور تو کوٹلی تو سارے جڑے کشمیری اتنے انگلینڈ سرزمین رہن سارے اتنے آئے نا اپنی فیملیاں نال اور بڑے ایک خوشی ہے. پروگرام کے آخر میں 8 بچوں کی اجتماعی سالگرہ ایک ساتھ کیک کاٹ کر منائی گئی. اور ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، افغانستان میں زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں جہاں تقریباً 1000 سے زائد اموات ہوئی ہیں. تاہم افغان طالبان کا کہنا ہے کہ یہ ریسکیو آپریشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. افغان طالبان کی فوج کے ترجمان محمد اسماعیل معاویہ کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن ختم ہو گیا ہے، کوئی بھی ملبے تلے نہیں دبا ہوا. قدرتی آفات سے نمٹنے کی وزارت کے ترجمان محمد نسیم حقانی نے کہا کہ بڑے ضلعوں میں ریسکیو آپریشن ختم ہو گیا ہے، تاہم دور دراز علاقوں میں جاری ہے. ادھر پاکستان کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان محمد صادق کا کہنا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان خاص کر خوراک اور ادویات پہنچانے کا عمل جاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیلی کاپٹر، ایمبولینس اور ریسکیو ٹیمیں متاثرین کی مدد کر رہی ہیں. انہوں نے لکھا کہ 2 سرحدی گزرگاہیں انگور ادا اور غلام خان کو کھول دیا گیا ہے تاکہ زخمیوں کو پاکستان کے اسپتال میں منتقل کیا جا سکے. اب تک ملک میں زلزلے اور شدید بارشوں کے باعث 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. سہولیات کی کمی اور دشوار گزار علاقوں کے باعث ریسکیو عملے کو امدادی کارروائیوں میں رکاوٹیں درپیش ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز.